अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाअल्लाह हम अपने इस रमज़ानुल मुबारक सन 2021 का जो हमारा दौरा तर्जुमा कुरान चल रहा है, इस हवाले से 13वें पारे का इंशाअल्लाह हम आज मुताला करेंगे। लेकिन ये बात ज़हन में रहे कि 12वां सिपारा हमने कल मुकम्मल नहीं किया था, बल्कि सूरह हूद के को मुकम्मल हमने किया था, और सूरह यूसुफ का जो हिस्सा 12वें सिपारे में आता है वो हमने छोड़ दिया था। तो आज सूरह यूसुफ से ही इंशाअल्लाह शुरू करेंगे, और आगाज़ में 3 आयात जो है वो हम अरबी में तिलावत करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह जो है वो मुकम्मल जो है उर्दू में ही हम तर्जुमा पढ़ेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। मैं सज्जाद हैदर भाई से दरख्वास्त करूँगा कि आप तिलावत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा, तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल ग़ाफ़िलीन। इज़ क़ाला यूसुफ़ु लिअबीही या अबति इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबा वश्शम्स वल्क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। जज़ाकल्लाह खैर सज्जाद भाई। तर्जुमा इंशाअल्लाह शुरू करेंगे हम बगैर किसी वक्फे के। डॉक्टर महबूबुल हसन साहब से दरख्वास्त करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम रा, ये उस किताब की आयत हैं जो अपना मुद्दा साफ साफ बयान करती है। मुद्दा का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, पर्पस। हमने इसे नाजिल किया है कुरान बनाकर अरबी ज़ुबान में, ताकि तुम अहले अरब इसको अच्छी तरह समझ सको। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस कुरान को तुम्हारी तरह वही करके बेहतरीन पेराया में वाक़यात और हक़ाइक़ तुमसे बयान करते हैं। पेराया होते हैं स्टाइल, यानी डिस्क्रिप्टिव स्टाइल को पेराया कहेंगे। वरना इससे पहले तो इन चीज़ों से तुम बिल्कुल ही बेखबर थे। ये उस वक्त का जिक्र है जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा है कि 11 सितारे हैं और सूरज और चांद हैं और वो मुझे सजदा कर रहे हैं। जवाब में उसके बाप ने कहा, बेटा, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना, वरना वो तुम्हारे दर पे आज़ार हो जाएंगे। दर पे आज़ार का मतलब होता है परसुइंग ट्रबल एंड इंजरी। हकीकत ये है कि शैतान आदमी का खुला दुश्मन है, और ऐसा ही होगा जैसा तूने ख्वाब में देखा है कि तेरा रब तुझे अपने काम के लिए मुंतखब करेगा और तेरी बातों की तह तक पहुंचना सिखाएगा, और तेरे ऊपर और आले याकूब पर अपनी नेमत इसी तरह पूरी करेगा जिस तरह इससे पहले वो तेरे बुजुर्गों इब्राहिम और इसहाक पर कर चुका है। यकीनन तेरा रब अलीम और हकीम है। हकीकत यह है कि यूसुफ और उसके भाइयों के किस्सा में इन पूछने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। यह किस्सा यूं शुरू होता है कि उसके भाइयों ने आपस में कहा, ये यूसुफ है और इसका भाई दोनों हमारे वालिद को हमसे बहुत ज्यादा महबूब है, हालांकि हम एक पूरा जत्था हैं। यहाँ जत्थे से मुराद गिरोह या ग्रुप है। ठीक है। सच्ची बात यह है कि हमारे अब्बाजान बिल्कुल ही बहक गए हैं
چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے، یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا۔ اس پر ان میں سے ایک بولا، یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو۔ اندھے کنویں سے مراد ڈارک ویل، یہاں مراد ہوگا سوکھا ہوا کنواں، یعنی ڈرائی ویل ہوگا۔ کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے گا۔ قافلے سے مراد کاروان ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، قرارداد مطلب ریزولوشن، ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملہ میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیجیے، کچھ چر چگ لے گا۔ چر چگ لینے کا مطلب یعنی کچھ ہمارے ساتھ کھیل کود لے گا، انجوائمنٹ کر لے گا، اور کھیل کود سے دل بھی بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ باپ نے کہا، تمہارا اسے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے۔ شاق گزرنے کا مطلب ہارڈ ہے، اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے۔ بھیڑیے سے مراد ولف، یعنی کوئی بھی جنگلی جانور، یہاں پہ ولف ہے۔ جبکہ تم اس سے غافل ہو، انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں، تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ نکمے سے مراد یوز لیس، ورتھ لیس، یہاں پہ irresponsible بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں، تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا۔ یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا، ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں، اور یوسف کے قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا۔ اچھا، صبر کروں گا اور بخوبی صبر کروں گا۔ جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکے کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ سکا جو پانی لینے والا آدمی ہوتا ہے، واٹر کیریئر۔ سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا۔ آخر کار انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض اسے بیچ ڈالا، عوض یعنی ایکسچینج کے، اور اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے۔ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے،
مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازہ بند کر کے بولی، آ جا۔ یوسف نے کہا، خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی۔ منزلت کا معنی اسٹیٹس۔ اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ برہان کا مطلب ڈسیو آرگومنٹ یا پروف۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کریں، اور در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ چنے ہوئے بندے کا مطلب سلیکٹو پیپل۔ آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیض کھینچ کر پھاڑ دیا۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے؟ یوسف نے کہا، یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے کرینے کی شہادت پیش کی۔ کرینے کی شہادت کا مطلب ہوا کریڈیبل۔ اس شخص نے کرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیض آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا، یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ یوسف، اس معاملے سے درگزر کر اور اے عورت، تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ صریح غلطی کر رہی ہے۔ اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیجا۔ مکارانہ باتیں کننگ گوسپس ہو سکتا ہے اس کا مطلب، اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی۔ تکیہ دار مجلس یعنی بینکوٹ، اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی۔ پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی، اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ پکار اٹھیں، حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی۔ بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا۔ رجھانے کی کوشش مطلب میں نے اس کو اٹریکٹ کرنا چاہا یا کیپٹیویٹ کرنا چاہا۔ اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ یوسف نے کہا، اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا۔
دام میں پھنس جاؤں گا، ٹریپ میں آ جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دی۔ بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے سے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے طور کی صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ برے اطوار یعنی بیڈ مینرز، بیہیویئر اور بیڈ کنڈکٹ۔ قید خانے میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ شراب کشید کرنے کا مطلب بیوریج، وائن میکنگ۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ یوسف نے کہا، یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتائی دیتا ہوں۔ یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے زندان کے ساتھیوں، زندان کا مطلب یہاں جیل ہوگا، پریزن۔ تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق خدا بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کرتے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ فرما روائی کا اقتدار کا مطلب رول رائٹ آف سوورنٹی۔ اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی ٹھیٹ سیدھا طریقے زندگی ہے۔ ٹھیٹ کا مطلب پیور، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اے زندان کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب شاہ مصر کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اسے سولی پر چڑھانے کا مطلب ہوتا ہے ہینگ کیا جائے گا نا، گیلوز پہ۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے ہو۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیر۔ کے بعد حامد قیوم بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا۔ یہاں پہ رب کا ذکر جو معنی ہے وہ ماسٹر میں آئے گا، خدا سے اس کو نہیں۔ جی جی، جو عربی زبان میں عموماً یوز کیا جاتا ہے، یہاں پر ابھی بھی یوز ہوتا ہے کافی جگہوں پر، جو جیسے یہاں پر بھی رب الاسرہ، یعنی کہ اگر آپ اپنے اس پر دیکھیں گے ڈاکومنٹ کے اوپر تو رب الاسرہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جو اس کا سردار جو ہوتا ہے، تو ان معنوں میں بھی اس کو لیا جاتا ہے، یہاں پر اسی معنوں میں لیا جا رہا ہے۔ جی آگے چلیں۔ مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف کئی
اور یوسف کئی سال قید خانے میں پڑا رہا۔ ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 بڑی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیاں ہری ہیں۔ بالیاں کا مطلب ہے برانچز، اور دوسری 7 سوکھی۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں۔ پریشان خوابوں کا مطلب ہے ایول ڈریمز، فالس اور ڈسٹرب ڈریم۔ لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی تو اس نے کہا، میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں۔ تعویل کا یہاں مطلب ہے انٹرپریٹیشن۔ مجھے ذرا قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیجیے۔ اس نے جا کر کہا، یوسف اے سراپا راستی، سراپا راستی کا مطلب ہے اے ٹرو پرسن، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہری ہیں اور 7 سوکھی۔ شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، 7 برس تک لگاتار تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے۔ اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، اور باقی کو ان کی بالوں ہی میں رہنے دو۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے۔ اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو۔ اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ رس نچوڑیں گے کا مطلب ہے جوس ایکسٹریکشن۔ بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ، مگر جب شاہی فرستادہ کہتے ہیں رائل ایجنٹ اور میسنجر، یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے۔ مکاری کا مطلب آرٹیفیکٹ۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا، تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہاشا اللہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی، اب حق کھل چکا ہے اور وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی۔ در پردہ کا مطلب بیہائنڈ دا سین، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ میں کچھ اپنے نفس کی براءت نہیں کر رہا ہوں۔ براءت کا مطلب ایگزیمپٹ۔ نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ بادشاہ نے کہا، انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا، اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں۔ قدر و منزلت کا مطلب ہائی سٹیٹس، اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی۔ وہ مختار تھا کہ اسے جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔
ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ جزاک اللہ خیر حامد کریم بھائی جی۔ عرفان انجم بھائی۔ السلام علیکم محمد بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نا گھر سے باہر ہوں، ابھی ٹھیک پڑھ ہے نہیں پاؤں گا۔ جی، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ سجاد بھائی، لیکن اس سے پہلے کہ اس کو پڑھا جائے میں بتا دوں کہ اب یہ جو آگے واقعہ کا حصہ چلے گا، اب یعنی وہ وقت آ گیا ہے، یعنی جو قحط کی جس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی کہ 7 سال گزر چکے، 7 سال میں انہوں نے جتنا ذخیرہ کرنا تھا اپنے پاس کر لیا، اب قحط کا زمانہ شروع ہو گیا ہے، اور اس قحط کے زمانے میں صرف مصر کے اندر سے نہیں، لوگ مختلف بستیوں سے آ رہے تھے جو اپنے لیے سپلائیز اور غلہ مانگنے کے لیے، بلکہ جو مصر کے باہر کے علاقے تھے وہاں سے بھی لوگ آ رہے تھے، اور یعقوب علیہ السلام کی جو رہائش تھی وہ فلسطین میں تھی جو کہ مصر سے باہر تھا، اور وہاں پر جو رول تھا یعنی وہاں پر جو قوانین تھے وہ بھی ڈیفرنٹ تھے مصر سے۔ یہ بات آگے چل کے آپ کو کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ کہ وہاں کے رولز ڈیفرنٹ تھے فلسطین کے جہاں پہ یعقوب علیہ السلام تھے۔ اب ان کے بھائیوں کو چونکہ یہ اطلاع مل گئی تھی کہ مصر میں غلہ وہاں پہ ذخیرہ ہوا ہوا ہے اور وہاں سے وہ دے بھی رہے ہیں لوگوں کو، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے کا سنیے گا۔ جی جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے۔ اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناآشنا تھے۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا۔ سوتیلے بھائی مین اسٹیپ بردر۔ دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں۔ پیمانہ مین اسکیل۔ اور کیسا اچھا مہمان نواز۔ اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو۔ یہ یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹے۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان، آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا، لہذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ باپ نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملہ میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملہ میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے کر آئیں گے۔ اہل و عیال مین فیملی۔ اور رسد مین سپلائیز۔ اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بار شتر اور زیادہ بھی لے آئیں گے۔ بار شتر مین لوڈڈ کیمل۔ اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر، اللہ یہ کہ تم گھیر ہی لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دے دیے، اس نے کہا دیکھو میرے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ پھر اس نے کہا میرے بچوں،
مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔ اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلہ میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملہ کی حقیقت جانتے نہیں۔ جب لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے۔ جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ لدوانے مینز لوڈ کرنا، اور پیالہ مینز اسکیلنگ باؤل۔ سجاد بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ سجاد بھائی جی 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 وہ مجھے لگتا ہے میں جی کنٹینیو کیجیے وہیں سے۔ جی میں ایک سیکنڈ سے ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے کافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھوئی گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا، مائک قریب کیجیے سجاد بادشاہ بھائی۔ کا پیمانہ ہم جی سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، اور ان کے ذمہ دار نے کہا کہ جو شخص لا کر دے گا، ذمہ دار کا مطلب سپروائزر، جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیے۔ ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی۔ خرجیوں مین سیڈل بیگ، 2 sides bag put on the back of horse۔ سجاد بھائی آپ پھر میوٹ ہو گئے ہیں۔ جی ہاں جی ہو گیا۔ اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی تدبیر سے کی۔ ان کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہتے۔ ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالاتر ہے۔ ان بھائیوں نے کہا، یہ چوری کرے تو کیا تعجب کی بات بھی نہیں، یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات بھی نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یعنی یوسف علیہ السلام بھی چوری کر چکا۔ یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر پی گئے، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گئے کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے منہ در منہ مجھ پر جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت خدا خوب جانتا۔
انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار یعنی عزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا، ہز میجسٹی، ذی اقتدار کا مطلب ہز میجسٹی، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا پناہ بخدا، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر عہد و پیمان لے چکے، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملہ میں جو تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دے، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ باپ نے یہ داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا۔ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا، یعنی ایزی بنا دیا۔ اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا۔ کیا بعید کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ ہائے یوسف، وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا۔ گھٹا کا مطلب ہوتا ہے سکویز، اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی۔ بیٹوں نے کہا خدا را آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو بھلا دیں گے۔ نوبت کا مطلب سچویشن، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں۔ اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ میرے بچوں جا کر یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کر۔ جزاک اللہ خیر سجاد بھائی، جزاک اللہ خیر۔ اس سے آگے رفیق بھائی، رضا بھائی آپ کا وہ ٹھیک ہو گیا ہے کنیکشن؟ جی ابھی تو لگ رہا ہے، دیکھ لیتے ہیں، اگر کہیں ٹھیک ہے انٹرپٹ ہو جاتا ہے تو پھر آگے آپ کنٹینیو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل وعیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں۔ اچھا حامد بھائی یہ جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں وہ میں نہیں دیکھ سکتا ہوں، تو اگر آپ بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے، حقیر سی پونجی کا مطلب ہے انسگنیفیکنٹ اماؤنٹ، یعنی بہت چھوٹی سی اماؤنٹ لے کر وہ آئے تھے ان کے پاس۔ جی کنٹینیو کیجیے۔ ٹھیک ہے، اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام سے نہ رہا گیا، اس نے کہا تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بولے نادان کا مطلب ہوگا اگنورنٹ اور امیچیور تھے جب تم لوگ، اس وقت تم نے یہ کیا تھا۔ جی کنٹینیو کیجیے۔ وہ چونک کر بولے ہیں کیا تم یوسف علیہ السلام ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔
جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے، خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب ایک سیکنڈ رضا بھائی، ایک سیکنڈ کے لیے رکیے گا یہاں پہ۔ کنعان کا جو لفظ آیا ہے، یہ کنعان فلسطین کا پرانا نام ہے، ٹھیک ہے جی۔ سٹھیانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ ڈپرائیو ہو جاتا ہے نا، کامن سینسز اس کے ڈپرائیو ہو جاتے ہیں اولڈ ایج میں جا کر، دیٹ از کالڈ سٹھیانا۔ اور خبت کا مطلب ہوتا ہے کنفیوژن، یہاں پر یعنی کانٹیکسٹ میں نے اس کا مطلب لیا ہے کنفیوژن، ٹھیک ہے جی۔ جی آگے چلیں۔ اس میں ایک لفظ اور پہلے بتا دوں، اس سے پہلے اس میں آئے گا بینائی اود کر آئی، یعنی کہ بینائی ریٹرن ہو گئی ان کی۔ کنٹینیو کیجئے۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیص یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا اور یکایک اس کی بینائی عود کر آئی۔ تب اس نے کہا، میں تم سے کہتا نہ تھا، میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سب بول اٹھے، ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا، چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، رضا بھائی ایک سیکنڈ یہاں رک جائیے۔ اچھا، سجدے سے یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو آپ کو، کیونکہ کچھ لوگ یہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ اس سے سجدے کی جواز نکالتے ہیں یہاں سے۔ سجدے کا جو اصل مطلب ہے وہ جھکنے کا ہوتا ہے کسی کے سامنے، یعنی کہ بو ڈاؤن ہوتا ہے۔ ایک جو سجدہ ہمارے یہاں سجدہ جو اسلام میں سجدہ ہے جس میں ہاتھ گھٹنے اور سر جو ہے زمین پہ لگایا جاتا ہے، یہ وہ سجدہ نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک تعظیم کے طور پہ جو بندہ کسی کے سامنے جھکتا ہے، یہ وہ تعظیم ہے، یہ اس طرح کا سجدہ نہیں ہے جس طرح کا سجدہ ہم نماز میں کرتے ہیں۔ جی کنٹینیو کیجیے گا۔ رضا بھائی کنٹینیو کریں۔ رضا بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ جی اچھا، اب آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی، کلیئر۔ کنٹینیو کیجیے۔ یوسف شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا۔ زمین و آسمان کے بنانے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں۔ حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو، یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے۔ ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ مطمئن ہیں کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں،
میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی۔ کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا۔ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت و رحمت۔ جی جزاک اللہ خیر رضا بھائی، جزاک اللہ خیر۔ یہاں پر الحمدللہ سورہ یوسف ہم نے مکمل کر لی ہے، اس کے بعد سورہ رعد انشاءاللہ شروع ہو رہی ہے۔ اس کے لیے میں شاہین محمود بھائی سے درخواست کروں گا کہ آپ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد مدنی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ ہے تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں، سپورٹس اور پلرز کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنی تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا جلوہ فرما، اور اس نے آفتاب و مہتاب کو یعنی کہ سن اور مون ایک قانون کا پابند بنایا۔ اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں، پوسٹس اور ٹینٹ پیکس، اور دریا بہا دیے ہیں۔ اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں، زون، سیگمنٹس، ریجنز، جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں۔ انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ اکھڑے ہیں یعنی کہ اکہرے، سنگل جی اکہرے سنگل، جی اکھڑے، اور کچھ دوہرے یعنی کہ کپلز، ڈبل۔ سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں، بیٹر، اور کسی کو کمتر یعنی کہ لیزر۔ ان سب چیزوں میں سے بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے، تعجب میں سرپرائز اور ایسٹونشمنٹ، کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں۔
स्कॉलर्स, ये जहन्नमी हैं और जहन्नुम में हमेशा रहेंगे। ये लोग भलाई से पहले बुराई के लिए जल्दी मचा रहे हैं, हालांकि इनसे पहले जो लोग इस रविश पर चले हैं उन पर खुदा के अजाब की इबरतनाक मिसालें गुजर चुकी हैं। फियरफुल और एग्जाम्पलरी, हकीकत यह है कि तेरा रब लोगों की ज्यादतियों के बावजूद उनके साथ चश्मपोशी से काम लेता है, फॉरगिविंग और पैडोनिंग। और ये भी हकीकत है कि तेरा रब सख्त सजा देने वाला है। ये लोग जिन्होंने तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया है कहते हैं कि इस शख्स पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतरी। तुम तो महज खबरदार कर देने वाले हो और हर कौम के लिए एक रहनुमा है। अल्लाह एक एक हामिला के पेट से वाकिफ है और जो कुछ उसमें बनता है उसे भी वो जानता है, और जो कुछ उसमें कमी या बेशी होती है उससे भी वो बाखबर रहता है। हर चीज़ के लिए उसके यहाँ एक मिकदार मुकर्रर है। वो पोशीदा और जाहिर हर चीज़ का आलिम है। सुबहान अल्लाह। वो बुजुर्ग है और हर हाल में बालातर रहने वाला है। तुम में से कोई शख्स ख्वाह जोर से बात करे या आहिस्ता, और कोई रात की तारीकी में छुपा हुआ हो या दिन की रोशनी में चल रहा हो, उसके लिए सब यकसा है। सुबहान अल्लाह। हर शख्स के आगे और पीछे उसके मुकर्रर किए हुए निगरान लगे हुए हैं, ऑब्जर्वर्स और मॉनिटर्स, जो अल्लाह के हुक्म से उसकी देखभाल कर रहे हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह किसी कौम के हाल को नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने औसाफ को नहीं बदल देती, और जब अल्लाह किसी कौम की शामत लाने का फैसला कर ले तो फिर वो किसी के टाले नहीं टल सकती। ना अल्लाह के मुकाबले में ऐसी कौम का कोई हामी व मददगार हो सकता है। शायद वही है जो शायद एक सेकंड जी में जी रुकिएगा यहाँ पे। जी यहाँ आप एक चीज़ पे गौर करें कि अल्लाह ताला ने सिर्फ ये नहीं कहा कि निगरान लगे हुए हैं जो कि तुम्हारी हरकतें नोट कर रहे हैं। आयत पे गौर करें, अल्लाह ताला फरमाते हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसकी देखभाल कर रहे हैं, यानी कि आप हमारी देखभाल भी करते हैं। अल्लाह ताला के फरिश्ते जो हैं हमें मुश्किलों से भी बचाते हैं, आसानियाँ भी लाते हैं हमारे लिए। और फिर अगली बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब तक कोई कौम अपना हाल खुद तब्दील नहीं करती उसके हाल कभी तब्दील नहीं होते। पहले भी हम पढ़ चुके हैं ये बात दो मरतबा। जी शायद ये कंटिन्यू कीजिएगा। वही है जो तुम्हारे सामने बिजलियां चमकाता है, जिन्हें देखकर तुम्हें अंदेशे भी लाहक होते हैं और उम्मीदें भी बनती हैं। वही है जो पानी से लदे हुए बादल उठाता है, लोडेड। बादलों की गरज उसकी हमद के साथ उसकी पाकी बयान करती है, और फरिश्ते उसकी हेबत से लरजते हुए उसकी तस्बीह करते हैं। मैजेस्ट्री और ग्रैंडियर और ग्रांजूर जी लरजते हुए। वो कड़कती हुई बिजलियों को शिवर, लरजते हुए फीशिवर, लरजते हुए उसकी तस्बीह करते हैं। वो कड़कती हुई बिजलियों को बेचता है और बसा औक़ात उन्हें जिस पर चाहता है ऐन उस हालत में गिरा देता है जबकि लोग अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं। फिल वाक़या उसकी चाल बड़ी ज़बरदस्त है। उसी को पुकारना बरहक है। रहे वो दूसरी हस्तियां जिन्हें उसको छोड़कर ये लोग पुकारते हैं, वो उनकी दुआओं का कोई जवाब नहीं दे सकते। उन्हें पुकारना तो ऐसा है जैसे कोई शख्स पानी की तरफ हाथ फैलाकर उससे दरख्वास्त करे कि तू मेरे मुंह तक पहुंच जा, हालांकि पानी उस तक पहुंचने वाला नहीं। बस इसी तरह काफिरों की दुआएं भी कुछ नहीं है मगर एक तीरे बेहदफ, यानी कि टारगेट लेट्स एरो। वो तो अल्लाह ही है जिसको ज़मीन और आसमान की हर चीज़ तौन व करहन सजदा कर रही है, विलिंगली और अनविलिंगली। वो सब चीज़ों के सामने सुबह और शाम उसके आगे झुकते हैं। इनसे पूछो आसमान और ज़मीन का रब कौन है, कहो अल्लाह। फिर इनसे कहो कि जब हकीकत यह है तो क्या तुमने उसे छोड़कर ऐसे माबूदों को अपना कारसाज, वन हु मैनेज अफेयर्स, ठहरा लिया है
ٹھہرا لیا جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرف کچھ پیدا کیا ہے؟ ٹھہرائے ہوئے شریک سلیکٹڈ پروپوزڈ، کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا، ڈاؤٹ فل۔ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنی ظرف کے مطابق اسے لے چل نکلا، کیپیسٹی ظرف۔ پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، فلڈ، فوم، جھاگ۔ اور ایسی ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں، میلٹ کرنا۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے یعنی بینیفیشل، وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیہ میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا۔ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ۔ جزاک اللہ خیر شاہد بھائی۔ اس کے بعد جزاک اللہ خیر۔ جی طارق سعید بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں۔ نصیحت تو دانشمند لوگ ہی قبول کرتے ہیں، دانشمند، عقلمند، وائز، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے، روابط ریلیشنز، انہیں برقرار رکھتے ہیں، ریلیشن قائم رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں۔ علانیہ اوپنلی، اناؤنسڈ، پوشیدہ ہڈنلی، ہائیڈ کر کے خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہوں ہوں گے، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے، ملائکہ اینجلز، اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہے، تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو، یو ڈیزرو دس۔ بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں، ریلیشنز جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے،
فراخی, abundance, plenty of, اور جسے چاہتا ہے نپات اللہ رزق دیتا ہے, نپات اللہ لمیٹڈ. یہ لوگ دنیوی زندگی میں مگن ہیں, حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں. متاع قلیل بہت باریک لکھا ہوا جی ایسٹ. جی متا ایسٹ کو کہتے ہیں, قلیل لٹل یعنی ورتھ لیس ہے بیسیکلی. جی لٹل, صحیح. اور یہ لوگ محاورہ ترجمہ اس کا ہوگا ورتھ لیس. جی جی اللہ جس کو چاہتا ہے رزقی فراخی بخشتا ہے, جسے چاہتا ہے نپات اللہ رزق دیتا ہے. یہ لوگ دنیوی زندگی میں مگن ہیں, حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں. یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا ہے, کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری. کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے, وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مان لیا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے. خبردار رہو, اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے. پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں, تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے. اس حال میں یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں. ان سے کہو وہی میرا رب ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجا و ماوا ہے. ملجا و ماوا, پلیس آف ریفیوج, فورٹریس. اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین شک ہو جاتی, کریک پڑ جاتے, یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے. اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں, بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں, اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا. جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے, یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو. یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے, مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی. ڈھیل جو ہے losing their ropes, اور آخر کاروں کو پکڑ لیا. پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی. پھر کیا وہ جو ایک ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے, living being, متنفس living being, پھر کیا وہ جو ایک ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے اس کے مقابلے میں جسارتیں کی جا رہی ہیں. لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو اگر واقعی وہ خدا کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں. کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا, یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے ان کے لیے ان کی مکاریاں, وکڈنس, خوشنما, خوبصورت بنا دی گئی ہیں. کرافٹینس, ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں, اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں. پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو انہیں خدا سے بچانے والا ہو. خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں, اس کے پھل دائمی ہیں, پرماننٹ, دائمی, اٹرنل.
اور اس کا سایہ لازوال ہے، اور اس کا جو شیڈ ہے وہ ایٹرنل ہے، ایور لاسٹنگ ہے۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ تم صاف کہہ دو مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع ہے۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے۔ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔ تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر، اس کی پرمیشن کے بغیر نشانی خود لا دکھاتا۔ ہر دور کے لیے کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ الکتاب اسی کے پاس ہے، the source of all books۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، ظہور اپیئرنس۔ بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام۔ یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں۔ اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے، نظر ثانی، ریویو یا چینج کرنے والا، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور ان قریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے۔